अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में जंगल में आलंजक कहता है, ये कोड़ा फेंक दो, ये मेरी शान की अलामत है, ये तुम जैसे बुज़दिलों के लिए नहीं है। मर्गिन कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे ही कोड़े से मारूंगा ताकि तुम जहन्नम में भी ये सज़ा भूल ना सको। दूसरी जानिब सोगोत के सराय महल में दरेगोस एक आदमी को खाना देते हुए उसकी सिक्कों वाली थैली निकाल लेता है। फिर वह दूसरे आदमी को खाना देते हुए थैली उसके पीछे रख देता है। थोड़ी देर बाद पहले वाला आदमी खाना खाने के बाद देखता है तो उसकी सिक्कों वाली थैली गायब थी। वो ज़ोर से कहता है, मेरा सोना कहाँ गया? फिर वो उठकर देखता है तो वह थैली दूसरे आदमी के पास पड़ी हुई थी। ये देखकर वो उस आदमी से लड़ने लगता है और कहता है कि तुमने मेरा सोना चोरी किया है। इस तरह हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में दरेगोस अर्तुल गाजी के कमरे के मुहाफिज सिपाहियों को कहता है, तुम दोनों यहाँ आकर इनको छुड़ाओ। ये देखकर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। के बाद दरेगोस ऊपर की तरफ चल पड़ता है और फिर चुपके से अर्तुल साहब के कमरे में दाखिल हो जाता है। अंदर जाकर वो इधर उधर तलाशी लेने लगता है। इतने में उसे ख्याल आता है कि अर्तुल साहब के हाथों पर कुछ कालिक लगी हुई थी। ये सोचकर वो चूल्हे की तरफ बढ़ता है। तरह वो खत निकाल लेता है और पढ़ने लगता है। फिर वो दिल में कहता है, तो ये बरके खान की तरफ से आया है। अर्तुल ने सोना खोदने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो सोना है कहाँ? फिर दरेगोस एक और खत निकाल लेता है। उस पर एक नक्शा बना हुआ था। ये देखकर दरेगोस दिल में कहता है, तो सोना यहाँ है, क्योंकि अर्तुल ने वो सोना हमसे लिया था। अब मैं वो सोना वापस लूँगा। इसके बाद दरेगोस वो खत दोबारा वहीं रख देता है और बाहर की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। पाई कबीले में हैमा खातून पूछती है, क्या तुम ठीक हो गुंदोज? गुंदोज कहता है, मेरे जिस्म का जख्म भर जाएगा दादी, लेकिन मेरे दिल का जख्म तब भरेगा जब हम सुलेमान भाई का इंतकाम ले लेंगे। हैमा खातून कहती है, इंशाअल्लाह। इतने में अर्तुल गाजी भी वहाँ आ जाते हैं। सब उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, ये खत गुंदोगदो भाई की तरफ से आए हैं, वो आज़ाद है और एक अहम जिम्मेदारी पर गए हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर अर्तुल गाजी एक खत सलजान खातून की तरफ बातें हुए कहते हैं, ये आपके लिए है भाभी, भाई ने खास तौर पर ये आपके लिए भेजा है। सलजान खातून वो खत ले लेती है। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, मेरा भाई चाहता है कि हम सुलेमान का इंतकाम ले। मैंने उस गलीज आलंजक को पकड़ लिया है। सलजान खातून पूछती है, और अलबास्ती की क्या खबर है सरदार? अर्तुल गाजी कहते हैं, अब उसी कुत्ते को पकड़ने का वक्त आ गया है सलजान खातून। उसकी किस्मत आलंजक के अल्फाज पर है। अलबास्ती समझता है कि वो हमें बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन हम उसे पकड़ने ही वाले हैं। दूसरी जानिब दरेगोस लेफ के किले में पहुंच जाता है और कहता है, सोना ओरानोस सोना, मैंने पता लगा लिया है कि सोना कहाँ है। अर्तुल को एक खत मिला था, उसमें लिखा था कि सोना कहाँ छुपा है, और उसके साथ एक नक्शा भी था। मैंने उसकी कॉपी तैयार कर ली है। कल अर्तुल सोना खोदने वाला है। ओरानोस कहता है, अब हम अर्तुल से पहले वो सोना निकाल लेंगे और एक अजीम फौज तैयार करेंगे। दरेगोस कहता है, मैं उस सोने से एक ऐसी फौज तैयार करूँगा कि यहाँ से लेकर कुस्तुनतुनिया तक हमें कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसके अलावा हमें यह भी पता चल गया है कि अर्तुल और बरके खान का आपस में इत्तेहाद है। ओरानोस कहता है, हमें फ़ौरन हरकत में आना चाहिए। मैं सिपाहियों को तैयार करता हूँ। दरेगोस कहता है, नहीं, सिपाहियों को मैं खुद तैयार करूँगा। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि अर्तुल के सिपाहियों को कैसे मारना है। कल जब वो सोना खोदने जाएंगे तो हम अचानक उन पर हमला कर देंगे।
کل ارطل مجھے ایک اہم ذمہ داری دینے والا ہے اورانوس، وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے بے بولت آیا ہے حضور۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں ارطل غازی نقشہ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تورغت کہتا ہے سوگوت کے سپاہیوں نے خبر بھیجی ہے سردار، زانگوش نے ایک چال چلی اور آپ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ارطل غازی کہتے ہیں تو شکاری شکار بن گیا ہے، لیکن ابھی وہ جانتا نہیں ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے زانگوش سوگوت سے نکل گیا ہے سردار، ملک شاہ اور اوزلپ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ارطل غازی کہتے ہیں تو وہ نقشہ قلعے میں لے گیا ہے۔ تورغت کہتا ہے لیکن سونے کی اصل جگہ ہم جانتے ہیں، اور جس جگہ پر وہ جائیں گے وہ ان کی قبر بن جائیں گی۔ پھر حکیم ارطغرل کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہم قلعے والوں کو تو ہرا دیں گے سردار، لیکن آپ گھنٹی والے کا کیا کریں گے؟ ارطل غازی کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج رات اس کی قلعے میں آخری رات ہوں گی، اب سے وہ کہیں بھی نہیں جائیں گا۔ اس نے ہمیں بہت کچھ بتانا ہے، اب تک ہم نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ہمارے منصوبے کا حصہ تھا، لیکن اب اس کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ کل کے لیے تیاریاں مکمل کر لو عبد الرحمن، کل میں نے اسے سوگوت آنے کو کہا تھا، جب وہ آئے تو ملک شاہ اور اوزلپ کو بتا دینا کہ کیا کرنا ہے۔ دوسری یعنی بے بولت لیف کے قلعے میں پہنچ گیا تھا، جبکہ دریگوس ایک طرف چھپ گیا تھا۔ اورانوس کہتا ہے ارطل سوگوت میں ہے تو تم اسے مارنے میں ناکام ہو گئے۔ بے بولت کہتا ہے میں اسے مارنے ہی والا تھا کہ کچھ آدمی آ گئے اور انہوں نے اسے بچا لیا۔ کیا ان آدمیوں کو تم نے بھیجا تھا؟ تمہارے علاوہ وہ جگہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اورانوس کہتا ہے کیا تم اپنی نااہلی کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہو بے بولت؟ ہوش میں آؤ۔ بے بولت کہتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ وہ آدمی کون تھے؟ اورانوس کہتا ہے میں نہیں جانتا، ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا، احتیاطی تدابیر لینا تمہارا کام تھا۔ غصے کو ٹھنڈا کرو، اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ کیا آلنجک مر گیا ہے؟ بے بولت کہتا ہے ہاں وہ مر گیا ہے، اس کا مجھے پورا یقین ہے۔ اب صرف ایک مسئلہ باقی بچا ہے اور وہ ہے ارطغرل اور دریگوس بھی۔ اورانوس پوچھتا ہے دریگوس کیوں؟ بے بولت کہتا ہے میں اس سے خود ملنا چاہتا ہوں، ورنہ میں یہ معاہدہ توڑ دوں گا اور مزید تم پر اعتبار نہیں کروں گا۔ اورانوس کہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری درخواست دریگوس تک پہنچا دوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ پھر بے بولت جانے لگتا ہے تو اورانوس کہتا ہے ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم پریشان ہیں، الباستی۔ بے بولت مڑ کر پوچھتا ہے الباستی کے بارے میں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اورانوس کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ یہاں ہے، میرے خیال میں تم اسے جانتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح منگولوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کمانڈر دریگوس اس عظیم جنگجو سے ملنا چاہتے ہیں، اگر تم اسے لے آئے تو کمانڈر دریگوس بھی آ جائیں گے اور ہم ایک ہی میز پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ کمانڈر دریگوس تمہیں ارطغرل کے بارے میں ایک نئی معلومات بھی دیں گے اور یہ معلومات ارطغرل کا خاتمہ کر دیں گی۔ یہ سن کر بے بولت مسکراتا ہے اور پھر کہتا ہے میں الباستی کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ آلنجک کے ساتھ وہ بھی مارا گیا ہو، میں نے سنا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتا۔ اورانوس کہتا ہے تو پھر تم نے کمانڈر دریگوس سے ملنے کا موقع کھو دیا۔ بے بولت کہتا ہے اب مجھے اپنے قبیلے واپس جانا ہے، میں نے کچھ کام کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو اورانوس کہتا ہے ہماری پیشکش کے بارے میں سوچنا، اگر الباستی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تو ہم بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ بے بولت کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بے بولت مرکزی حال سے باہر نکلتے ہوئے کہتا ہے مجھے ان کے ایک بھی لفظ پر یقین نہیں ہے، یا تو حملہ کرنے والے یہ تھے یا پھر ان کے آدمی تھے۔ باتور پوچھتا ہے یہ ایسا کیوں کریں گے؟ بے بولت کہتا ہے یہ ارطغرل کو بچانے نہیں گئے ہوں گے اور نہ ہی آلنجک کو، پیچھے ایک ہی آدمی بچتا ہے اور وہ ہے زانگوش، اگر ہم نے اسے پکڑ لیا تو ہمیں بہت سے راز معلوم ہو جائیں گے باتور، اب سے ہم اس پر نظر رکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی دوران اندر اورانوس کہہ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ یقیناً الباستی کو جانتا ہے۔ دریگوس کہتا ہے وہ یقیناً جانتا ہوگا، ہو سکتا ہے بے بولت الباستی کے ساتھ ملا ہوا ہو، ہم پتہ لگائیں گے کہ وہ دونوں ہماری پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب عمر قبیلے میں مینگو کہہ رہی تھی اب کچھ بھی نہیں بول رہی، کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ البل کی خاتون کہتی ہے یہاں ہر چیز غلط ہے مینگو، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مینگو کہتی ہے آپ کو ارطغرل صاحب کے پاس جا کر دوبارہ بات کرنی چاہیے، شادی والی بات ہر کسی کو بھول گئی ہے، اب آپ کا کیا ہوگا؟ البل کی خاتون کہتی ہے اتنے زیادہ مسائل کی وجہ سے کوئی بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچ رہا مینگو، لیکن تم صحیح کہہ رہی ہو، میں ارطغرل صاحب سے بات کر کے ان کا آخری فیصلہ جانوں گی، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنا دل ان کے خلاف سخت کر لوں گی۔ اتنے میں سیرما اندر داخل ہوتی ہے تو البل کی مینگو کو باہر بھیج دیتی ہے۔ پھر البل کی خاتون کہتی ہے
تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی سرما، میں تمہارے پاس ہی آنے والی تھی۔ سرما پوچھتی ہے کیوں، کوئی مسئلہ ہے باجی؟ البلکہ کہتی ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہمارا بھائی کچھ عجیب دکھائی دے رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ سرما کہتی ہے آپ تسلی رکھیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں ہمارے قبیلے کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ البلکہ کہتی ہے ارطل صاحب کا سردار اعلیٰ بننا ہمارے بھائی کو عزم نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے کہ وہ قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرما کہتی ہے آپ کو حالیہ واقعات کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے باجی، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہہ کر سرما چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں بامسی اپنے خیمے میں موجود تھا۔ اسلیحان کہتی ہے یہ کوئی بھی نہیں چاہتا بابا، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ پھر حفصہ کہتی ہے آپ کسی اور قبیلے میں جانے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی نکایا جانے کو تیار ہے، تو پھر ہم کونیا چلتے ہیں، وہ ایک عظیم شہر ہے، ہمارے بچے وہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے تم وہاں کی صورتحال نہیں جانتی حفصہ، جب سے منگول آئے ہیں کونیا کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے، وہاں نظام تبدیل ہو گیا ہے اور ہم یہ فیصلہ اتنی جلدی میں نہیں کر سکتے۔ اتنے میں عبد الرحمن اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں نے گوشت تیار کیا ہے کمانڈر بامسی، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو۔ بامسی کہتا ہے میں تم لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا عبد الرحمن بھائی، سپاہیوں کو کھانے دو۔ عبد الرحمن کہتا ہے سپاہیوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے، چلے ان کو رات کو بھوکا نہ رہنے دے۔ سن کر بامسی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا ہے اور پھر عبد الرحمن کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ اسی یعنی عمر قبیلے میں بے بولت کہہ رہا تھا تو سابقہ کمانڈر بامسی کے گھر کی کیا صورتحال ہے سرما؟ سرما کہتی ہے وہ خیمہ غصے اور نفرت سے بھر گیا ہے بھائی۔ بے بولت کہتا ہے وہ غصہ اور نفرت پورے قبیلے میں ایسے پھیل جانا چاہیے کہ کوئی بھی کسی پر اعتبار نہ کرے، حتیٰ کہ ارطل پر بھی نہیں۔ سرما کہتی ہے آپ فکر نہ کرے بھائی، بامسی کے خیمے میں کوئی بھی اس قبیلے میں اب نہیں رہنا چاہتا، کل میں ان کے ساتھ سوگوت بازار جا رہی ہوں۔ یہ سن کر بے بولت کہتا ہے تو کل پھر ہمیں ایک بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سرما پوچھتی ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ بے بولت کہتا ہے میں بامسی کو ایسی آگ میں پھینکنے جا رہا ہوں جو کائی قبیلے اور ارطل کو بھی جلا دیں گی، ہر کوئی دیکھ لیں گا کہ اب ارطل اپنے علاقے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسے یعنی بامسی سپاہیوں کے خیمے میں پہنچ گیا تھا۔ زمرل کہتا ہے ہم آپ کے بغیر کھانا شروع نہیں کر سکتے کمانڈر بامسی، آپ ہمیشہ ہمارے رہنما رہیں گے، پہلا لقمہ آپ لیں۔ بامسی کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے بھائی، میں صرف آپ لوگوں کا ساتھ دینے آیا ہوں۔ خود کہتا ہے اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا کمانڈر بامسی۔ یہ سن کر بامسی روٹی اٹھا لیتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد باقی سب سپاہی بھی کھانا کھانے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بامسی چمچ رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کون خود کہتا ہے آپ کو پریشان دیکھ کر ہمیں بہت برا لگتا ہے سپہ سالار بامسی، آپ کی نیت نیک تھی لیکن ہم ہمیشہ سردار کا حکم مانتے ہیں۔ پھر عبد الرحمن کہتا ہے سردار نے مجھے سپہ سالار بنایا ہے لیکن ہمارے دلوں میں سپہ سالار آپ ہیں۔ بامسی کہتا ہے آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو بھائیو اور اپنی ذمہ داری نبھاؤ، وقت آنے پر تمام دریا سمندر ہی میں شامل ہوں گے، چلو اب کھانا کھاؤ۔ یہ سن کر وہ دوبارہ کھانا کھانے لگتے ہیں اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 29۔ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحر خزر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس اب کوئی ملک نہیں تھا۔ فوج عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب تاتاریوں کے ہاتھوں اس کی بچے اور بیوی جو امین کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے۔ تیقسی خاندان کا وہ آخری چشم چراغ جس کی مملکت چند برس قبل کوہ البرز سے لے کر دریائے سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بے خانماں مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت میں دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے وہاں خیر مقدم کی امید نہ تھی۔ جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربہ کار مشیر عین الملک اور طاہر بن یوسف کو رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفد میں سے طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی
اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا، ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتے، تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر تاتاری یہاں گھس آ گئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کے ساتھ جا ملے۔ ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان نے انہیں یہ پیغام بھیج دیا کہ ان کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا معجب نہ بنیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ پچھلے دنوں تاتاریوں نے چند دستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے، اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے۔ عین الملک نے ہمیں طعنہ دیا کہ ہم تاتاریوں سے خوفزدہ ہیں۔ ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی رعیت سے مطمئن نہیں۔ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹھہرنا نامنظور؟ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ پیغام لے کے جاؤں؟ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے کے جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹھہرنا منظور نہیں؟ نہیں، آپ نے ہمیں غلط سمجھا۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو یہ کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنے خون تک بہانے کے تیار ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ان کی اعانت کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دے اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کے بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کی عوام ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہمیں چھرا گھونپ دے گا۔ ایسی صورت میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو تو ہم ہندوستان کو ایک بار کھو کر دوبارہ بھی حاصل کر سکیں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہم ہندوستان کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ طاہر نے کہا، ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔ سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں، تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے۔ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے یہ ملک جو ترکستان، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے خانماں لوگوں کو پناہ گاہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پر روکنے کے لیے تھی۔ خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق، شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھی۔ ہمارا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کریں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیں، اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم جمنا کے ساحل سے لے کر جبل الطارق تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جدوجہد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے۔ سلطان جلال الدین کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی سلطنتوں کو دعوت دیں گے۔ اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں۔ سلطان التمش نے کہا، ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہاں ٹھہرنے کے بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کرے اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقل ہندوستان ہو؟ جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے، ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اگر اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تاتاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہٹ جائیں گی اور ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا۔ اس کے برعکس سلطان جلال الدین اگر خود ہندوستان میں رہے تو تاتاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے، اور ہماری طرف سے خسارہ محسوس کرتے ہی وہ ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔
ہماری تمام باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرے اور سلطان کو بھی سمجھائے۔ پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہرنا قرین مصلحت سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا، اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ حصوں میں جو علاقہ چاہے فتح کر لے۔ ہم در پردہ ان کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر یہ ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس آیا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کا جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ شمس الدین التمش نے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں تمام باتیں لکھ بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں۔ عین الملک نے ابھی سے ہمارے عمرہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی ہے۔ آپ سلطان کو لکھے کہ یہاں عین الملک کی موجودگی ہم دونوں کے لیے نقصان رسا ثابت ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اسے بلا لے اور ہمارے پاس تیمور ملک کو بھیج دے۔ وہ نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ سلطان کے پاس اپنے سپاہیوں میں سے جس کو بھیجنا چاہتے ہیں آپ بھیجیں۔ اس کے لیے ڈاک کے گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں سلطان کا جواب لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد طاہر کے دل میں سلطان شمس الدین التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی۔ اس نے مہمان خانے میں واپس آ کر عین الملک کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اگلے دن طاہر شہر کی ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو دروازے کی سیڑھیوں پر کسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ کون؟ طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک نوعمر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے جانتے نہیں؟ اسماعیل۔ طاہر نے اسے جھک کر گلے لگا لیا اور جذبات کے ہیجان میں اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم یہاں کب پہنچے؟ تمہارا نانا کہاں ہے؟ تمہاری نانی کہاں ہے؟ اور سریا تمہاری بہن کہاں ہے؟ چلیے وہ سب گھر پر ہے۔ کہاں؟ اسی شہر میں، بالکل قریب۔ طاہر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو۔ مجھے بلکہ کے قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ تم غزنی جا چکے ہو۔ اسماعیل نے کہا، کل رات میں نے آپ کو اسی مسجد میں دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا، اچھی طرح پہچان نہ سکا، اور جب میں نے آپ کا پیچھا کیا تو آپ آدمیوں کے ہجوم میں باہر نکل گئے۔ میں نے آپا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کہا۔ چلیے۔ طاہر اسماعیل کے ساتھ چل دیا۔ منزل سوق کی طرف اس کے پاؤں کبھی تیزی اور کبھی سست رفتار سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اسماعیل کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوا۔ سریا مکان کے صحن میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی۔ طاہر اسے دیکھ کر رکتا، جھجکتا اور سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک ثانیہ بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ خاموش تھے اور الفاظ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کے دل و دماغ سمٹ کر نگاہوں میں آ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے چہرے کو بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے سوا اور کسی کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے سوا کارخانہ حیات کے تمام ہنگامے بند ہو چکے تھے۔ اسماعیل نے کہا، آپا پہچانا نہیں؟ یہ بھائی طاہر ہے۔ سریا مسکرائی اور ایک لمحہ توقف کے بعد آگے بڑھ کر اسماعیل کو گلے لگا کر بولی، میرے خیال میں تم نے انہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے، یہ شاید کوئی اور ہے۔ اسماعیل نے پریشان سا ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ سریا ہنسی اور طاہر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھپاتی ہوئی مکان کی طرف چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ چلنے کے بجائے بھاگ رہی تھی۔ نانی جان، وہ آ گئے، اس نے دروازے پر رک کر کہا۔ باہر اسماعیل حیران ہو کر طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ ذرا دبلے ہو گئے ہیں، شکل تو بالکل وہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپا آپ کو پہچان نہیں سکی۔ آپ میرے ساتھ اندر چلیے، نانا جان کو آپ ضرور پہچان لیں گے۔ اسماعیل نے یہ کہتے ہوئے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اگر انہوں نے بھی نہ پہچانا تو؟ اسماعیل نے پھر ایک بار غور سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سچ کہتا ہوں، آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پیشانی پر زخم کا ایک نشان ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نانا جان یقیناً آپ کو پہچان لیں گے۔ اتنی دیر میں شیخ عبد الرحمن باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ چند نوکر اس کے ساتھ تھے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، سخت نالائق ہو تم، مہمان باہر کھڑا ہے اور تم نے مجھے خبر تک نہ دی،
اور وہ دیکھو اسماعیل بھی کتنا احمق ہے، نہ معلوم یہ کب سے وہاں کھڑے ہیں۔ طاہر نے آگے بڑھ کر شیخ عبد الرحمن سے مصافحہ کیا۔ شیخ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے ایک میل دوڑ کر آیا ہو۔ اس نے کہا، آئیے اندر چلیے، آپ باہر کیوں کھڑے تھے؟ اسماعیل نے کہا، نانا جان پہچانا آپ نے، یہ کون ہے؟ چپ نالائق! شیخ طاہر کا بازو پکڑ کر مکان کی طرف چل دیا۔ برآمدے کے سامنے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا، لیکن طاہر نے اسے بروقت تھام لیا۔ اسماعیل ہنستا ہوا بھاگ کر ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ شیخ نے سنبھلتے ہوئے کہا، یہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں بہت خطرناک ہے، میں چوتھی بار یہاں سے پھسلا ہوں۔ اسماعیل کہاں گیا؟ وہ نالائق یقیناً کہیں چھپ کر ہنس رہا ہوگا۔ ابے صابر، شوکت، آج ہی معماروں کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ یہ سنگ مرمر اکھاڑ کر کوئی کھردرا پتھر لگا دے، لیکن ٹھہرو، ابھی نہیں، پھر صحیح۔ شیخ نے طاہر کو ایک خوشنما کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے متعلق مایوس ہو چکا تھا، میں تم سے کئی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، پہلے یہ بتاؤ تم دہلی کیسے آئے ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم بلکہ جلد پہنچو گے، پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ طاہر نے ان سوالات کے جواب میں مختصر طور پر اپنی سرگست بیان کر دی۔ شیخ نے کہا، اب دوبارہ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں؟ میں جلال الدین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اگر اسے یہاں سے کوچ کرنا پڑا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا ہوگا، لیکن فی الحال کم از کم ایک ہفتہ میں یہیں ہوں۔ میں عنقریب دہلی چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ مدینہ، بغداد یا دمشق؟ ثریا مدینہ جانے پر مصر ہے، لیکن میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تمہارے خیال میں کون سا شہر زیادہ محفوظ ہے؟ مدینہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ تمہارا گھر بھی وہیں ہے؟ جی ہاں، مدینہ کے بالکل قریب۔ اگر آپ میرے گھر ٹھہرنا قبول فرمائیں تو میں اپنے نوکر کو آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ، لیکن میں 2 سال قبل مدینہ میں ایک باغ اور ایک مکان خرید چکا ہوں۔ میں نے اپنے 2 ملازم دمشق اور بغداد بھیج دیے ہیں، انہوں نے وہاں بھی میرے لیے مکان خرید لیے ہوں گے۔ اب ایک بات کا فیصلہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے یا سرے دست اس کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میری بیوی؟ طاہر نے پریشان ہو کر کہا، ہاں ہاں، تمہاری بیوی، میرا مطلب ہے شادی کے بعد۔ شیخ اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا۔ عقبی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ کی عمر رسیدہ بیوی اندر داخل ہوئی۔ طاہر نے اٹھ کر سلام کیا اور اس نے پیار اور شفقت سے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ شیخ نے کہا، ہاں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ حنیفہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ شاید یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب بلا کسی تاخیر کے ثریا اور ان کی شادی کر دی جائے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ثریا کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جب تک یہ جنگ سے فارغ نہیں ہوتے ثریا ہمارے سوا اور کہاں رہ سکتی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد اگر اس ثریا کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال رکھتے ہو تو ان کا ارادہ تبدیل کر دوں، لیکن ابھی تک میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ شادی کب ہوگی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ حنیفہ نے پریشان سا ہو کر سوال کیا، کب؟ رات کو جب اسماعیل نے یہ بتایا تھا کہ اس نے مسجد میں انہیں دیکھا ہے تو میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ میں نے ایک قسم اٹھائی تھی، اگر یہ مل گئے تو میں فوراً ان کی شادی کر دوں گا۔ اب اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی قاضی کو بلا لاتا ہوں۔ طاہر نے حیا سے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حنیفہ نے کہا، لیکن تیاری کرنے اور لوگوں کو دعوت دینے میں کم از کم 2 دن ضرور لگ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، 2 دن؟ تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو جس دن طاہر بلخ سے روانہ ہوا تھا۔ دعوت کے لیے تم کہو تو میں شام سے پہلے سارا شہر یہاں جمع کر سکتا ہوں، لیکن کم از کم 2 دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے۔ شہر کے عمرہ کی کئی لڑکیاں ثریا کی سہیلیاں بن چکی ہے اور انہیں کم از کم 1 دن پہلے بلانا چاہیے۔ شیخ نے ایک طویل بحث کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا، پرسوں ہی صحیح، پرسوں صبح نکاح ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد شیخ نے طاہر کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن طاہر نے کہا، نہیں، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے، شام کو آ جاؤں گا۔ شیخ سے اجازت لے کر طاہر کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں اسماعیل منتظر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا۔ استاد نے کہا کہ سبق ختم کیے بغیر چھٹی نہیں ملیں گی۔ شیخ اسماعیل کی آواز سن کر باہر نکل آیا اور بولا، جاؤ بیٹا، اپنا سبق ختم کرو، یہ شام کو آ جائیں گے۔ اسماعیل نے کہا، شاید یہ راستے سے واقف نہ ہو۔ شیخ نے کہا، دیکھا آپ نے، یہ ہر ایک کو اپنے مقابل کم عقل سمجھتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اسماعیل، تم جا کر سبق پڑھو، میں شام کو آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں سیر کے لیے جائیں گے۔
اسماعیل بادل نخواستہ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور طاہر مکان سے نکل کر پائے باغ میں داخل ہوا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ راستے سے ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے حوض میں فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ راج ہنس کا ایک جوڑا پانی میں تیر رہا تھا اور سریا سنگ مرمر کی پٹری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ طاہر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا تو اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ سریا نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب طاہر کی طرف دیکھنے کے بجائے آنکھیں نیچے کیے ہوئی تھی۔ طاہر نے اپنا راستہ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، میں صحیح مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ اسماعیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں؟ نہیں، وہ سبق یاد کر رہا ہے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ بات یہ ہے۔ طاہر سوچ میں پڑ گیا۔ سریا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور کہا، کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کس طرح شروع کروں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ آج شام یا کل صبح کوئی وقت نکالیں؟ اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات اس قدر اہم ہے تو میں ابھی سننا چاہتی ہوں۔ شام تک ممکن ہے میری چند سہیلیاں آ جائیں اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو۔ آپ پہلے یہ وعدہ کریں کہ خفا ہونے سے پہلے میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ میرے خفا ہو جانے کا خدشہ محسوس کرتے ہیں تو آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیجئے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خفا نہیں ہوں گی۔ طاہر نے کہا، بات یہ ہے کہ بلخ سے بغداد پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کا شادی سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ سریا نے حیرت زدہ سا ہو کر طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہیے، بلخ سے بغداد جانے کے بعد کیا ہوا؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں سمجھ گئی۔ میں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی گزشتہ فیصلے کا پابند رہنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ دیکھا، آپ کو ابھی سے غلط فہمی ہو گئی۔ میں صرف اس لیے آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کل کو آپ کو شکایت نہ ہو کہ آپ نے بے خبری میں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا تھا۔ سریا نے کہا، دنیا میں صرف آپ ہے جس سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے تذبذب سے مجھے پریشانی ضرور ہوئی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بغداد پہنچ کر آپ کو کیا واقعات پیش آئے۔ مجھے اطمینان ہے کہ آپ سے جو کچھ ہوا ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے یہ بھی کہیں کہ آپ کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو خدا شاہد ہے مجھے آپ سے شکایت نہ ہوگی۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسی ہے جس کی محبت میں کسی کی شراکت گوار نہیں تو میں آپ کو شادی کے لیے مجبور نہ کروں گی۔ اور اگر اس لیے آپ بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں کہ میں اپنی محبت میں کسی اور کی شراکت گوار نہیں کروں گی تو مجھے یقیناً اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ نے میرے متعلق غلط رائے قائم کی ہے۔ لیکن تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟ آپ کی بجائے تم سن کر سریا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ بولی، پھر اس کے سوا اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک اور لڑکی بھی ہے جسے آپ مایوس نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا فرض کرو میں یہی کہنا چاہتا ہوں تو کیا؟ تو تم کیا جواب دیتی؟ میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کئی سوالات پوچھتی۔ کیسے سوالات؟ میں پوچھتی، وہ کون ہے؟ کیسی ہے؟ آپ اس سے کب ملے؟ کیسے ملے؟ اس نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے میرا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا؟ وہ رحم دل ہے یا جھگڑالو ہے؟ سریا ہنسنے لگی۔ سریا سنو، طاہر نے سنجیدہ ہو کر کہا، اور وہ چپ چاپ دانتوں میں انگلی دبا کر حوض کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز تبسم تھا۔ طاہر نے اپنے ساتھ صفیہ کی ابتدائی دلچسپی سے لے کر آخری ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اختتام پر سریا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، لائیے وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ طاہر نے جیب سے انگوٹھی نکال کر سریا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سریا نے اپنی انگوٹھی اتار کر صفیہ کی انگوٹھی پہن لی اور کہا، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو پریشان کیا۔ یہ لیجیے میری انگوٹھی، اپنے پاس رکھیے، اور جب وہ ملے تو اسے میری طرف سے پیش کر دیجیے، اور میری طرف سے یہ بھی کہیے کہ میں اس کی ایک ادنا خادمہ بن کر رہنا بھی اپنے لیے باعث فخر خیال کروں گی۔ طاہر کی شادی سے اگلے دن تیمور ملک دہلی پہنچا۔ لوگ اس کے سپاہیانہ کارنامے سن چکے تھے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو امرائے سلطنت کے علاوہ شہر کے بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ شاہی مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا، ایک اچھا خاصا جلوس اس کے پیچھے تھا۔ طاہر نے تفصیل سے سلطان کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ
ایک دن دیر سے یہاں تشریف لائے، ورنہ دعوت ولیمہ میں آپ بھی شریک ہو جاتے۔ کس کی دعوت ولیمہ؟ میری شادی ہو چکی ہے۔ کب، کیسے اور کہاں؟ کل۔ آپ کو یاد ہے بلخ کے راستے میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک لڑکی میرے ساتھ تھی اور آپ نے اس کی تقریر سن کر مجھے ایک نصیحت کی تھی، تو میں نے آپ کی اس نصیحت پر عمل کیا ہے، تو وہ بلخ سے یہاں پہنچ گئے۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ عبد الملک بھی آئیں گا اور آپ دونوں میری شادی میں شریک ہو سکیں گے۔ عبد الملک بغداد روانہ ہو چکا ہے۔ کب؟ تمہارا مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلس شورا طلب کی اور ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہ تمام اسلامی سلطنتوں میں ایلچی بھیج کر انہیں تاتاریوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دی جائے۔ سلطان کی خواہش یہ تھی کہ تمہیں بھیجا جائے، لیکن میں نے یہ رائے دی کہ تمہاری دہلی میں ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن میری طرح عبد الملک کے متعلق بھی خلیفہ کی رائے اچھی نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اسے جاتے ہی گرفتار نہ کر لے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نہیں، وہ سلطان کے ایلچی کی حیثیت سے گیا ہے، خلیفہ اس قدر ذلت کا ثبوت پیش نہیں کرے گا۔ سلطان نے باقی تمام اسلامی ممالک میں بھی اپنے ایلچی روانہ کر دیے ہیں۔ ایک افسر نے اندر آ کر اطلاع دی، سلطان نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تیمور ملک نے اٹھتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ میں واپس آ کر تمہاری شادی پر ایک تحفہ پیش کروں گا۔ دوپہر کے وقت تیمور ملک سلطان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو اس نے طاہر کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، میں نے تمہیں ایک تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم تاحکم ثانی دہلی میں رہو گے، اور جب تک سلطان جلال الدین ہندوستان میں ہیں تمہیں دوسرا حکم نہیں دیا جائے گا۔ میں کل جا رہا ہوں، دہلی میں تم سلطان کے سفیر بن کر رہو گے۔ مجھے ڈر ہے کہ بعض ترک سردار سلطان شمس الدین التمش کو ہمارے سلطان کے خلاف اکساتے رہیں گے، لیکن تم نے چند ملاقاتوں میں سلطان پر جو اثر ڈالا ہے اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہاں موجودگی میں کوئی شخص اس کا ارادہ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ تم اپنا کام جاری رکھو اور سلطان، عمرا اور عوام کو تاتاریوں کے خلاف متحدہ محاذ میں ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ کرو۔ سلطان شمس الدین التمش یہ سن کر خوش ہوا تھا کہ اب تم خوارزم شاہ کے سفیر بنو گے، وہ تمہاری نیک نیتی اور خلوص سے بہت متاثر ہے۔ شام کے وقت شیخ عبد الرحمن نے تیمور ملک کے اعزاز میں شہر کے معززین کو دعوت تام دی۔ کھانا کھانے کے بعد تیمور ملک نے کہا، طاہر، میں تمہاری بیوی کے لیے بھی ایک تحفہ لایا ہوں۔ حاضرین گہری دلچسپی کے ساتھ تیمور ملک کی طرف دیکھنے لگے۔ تیمور ملک نے اپنے گلے سے حمائل اتار کر طاہر کو پیش کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کے لیے میں اس سے بہتر تحفہ نہیں پیش کر سکتا، یہ قرآن مجید میرے والد کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ دہلی میں چند دن اور رہنے کے بعد طاہر کو سلطان شمس الدین التمش کی پریشانیوں کی وجوہات معلوم ہوئی۔ سلطان شمس الدین التمش نے دہلی کا تخت و تاج اپنے آقا قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کے نالائق بیٹے سے زبردستی حاصل کیا تھا۔ ترک عمرا بالخصوص ایبک کی اس کامیابی پر خوش نہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ دہلی کی تخت پر التمش کی نسبت زیادہ اس کا اپنا حق ہے۔ سرکس عمرا کو شمس الدین التمش کے آہنی ہاتھ مغلوب کر چکے تھے، لیکن شمال مغرب سے اسے تاتاریوں کا خطرہ تھا اور جنوب میں راجپوت منظم ہو رہے تھے۔ ان حالات میں سلطان شمس الدین التمش کا یہ خدشہ بیجا نہ تھا کہ اگر تاتاریوں یا راجپوتوں کے ساتھ لڑائی کی نوبت آ گئی تو اس کی فوج کے بعد ترک سردار جو ابھی تک مطمئن نہیں ہوئے اس کے دشمنوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ جب عین الملک نے دہلی میں پہنچ کر سلطان کے باغی عمرا کے ساتھ ساز باز شروع کر دی تو سلطان شمس الدین التمش کو ایک نئے خطرے کا احساس ہوا۔ تیمور ملک سلطان سے ملاقات کے بعد عین الملک کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا۔ رخصت سے پہلے وہ چند سرکردہ عمرا سے ملا اور انہیں مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد متفق اور متحد رہنے کی دعوت اور ہدایت دی۔ تیمور ملک کے جانے کے بعد طاہر نے عمرا کو متحد کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ چند دنوں میں سلطان کے مخالفین میں سے اکثر عمرا نے طاہر کی تقریروں سے متاثر ہو کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ خطرے کے وقت سلطان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد طاہر عوام کی طرف متوجہ ہوا۔ دہلی کی مساجد میں اس کی چند تقریروں کے بعد باقی چند عمرا نے یہ محسوس بھی کیا کہ اگر وہ الگ تھلگ رہے تو رائے عامہ ان کے خلاف متصل ہو جائیں گی اور سلطان آسانی سے ان کی سرکوبی کر سکیں گا۔ چنانچہ وہ بھی سلطان سے وفاداری کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ طاہر کی ان کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ ثریا کی کوشش تھی۔ دہلی میں طاہر کی بیوی بننے سے قبل اس کی عمرا کی بہو بیٹیاں
صرف ایک مالدار تاجر اسے عمرہ کی بہو بیٹیاں صرف ایک مالدار تاجر کی حسین بیٹی کی حیثیت سے جانتی تھی، لیکن اس کی شادی میں سلطان اور ملکہ کی شرکت نے اسے تمام بڑے بڑے خاندانوں کی توجہ کا مستحق بنا دیا۔ اب انہیں ثریا کی زندگی کے کئی اور روشن پہلو نظر آنے لگے۔ عورتوں کی ہر محفل میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ جہاں چار عورتیں جمع ہوتی، گفتگو شروع ہو جاتی۔ ایک کہتی، میں نے سنا ہے کہ اس کا نانا ایک سیدھا سادہ تاجر ہے جو صرف روپے کمانا جانتا ہے۔ دوسری کہتی، لیکن اس کی نانی بڑی ہوشیار ہے۔ کئی عمرہ کی بیویاں، یہاں تک کہ وزیر اعظم کی بیوی بھی اسے بڑی اماں کہہ کر پکارتی ہے۔ جو باتوں سے اس کی معترف نہیں ہوتی وہ اسے کوئی تحفہ دے کر خرید لیتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ملکہ کو بھی اس نے جواہرات کا ایک ہار پیش کیا تھا، اسی لیے تو ملکہ نے بھی ثریا کی شادی پر زیورات سے بھری ہوئی ایک صندوق پیش کی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ ثریا کا باپ کسی شہر کا حاکم تھا، وہ تاتاریوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوا۔ وہ بڑی خوش نصیب ہے، اس کے نانا کے پاس بے پناہ دولت ہے۔ باپ ایک بہادر سپاہی تھا اور شوہر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا سفیر اور ہمارے ملک کے سلطان کا گہرا دوست ہے۔ کہتے ہیں وہ صورت سے بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اس کی آواز میں جادو ہے۔ دہلی کی باثر عمرہ کو متحد کرنے کی مہم میں طاہر کے ساتھ ثریا شریک ہو کر ثریا نے جو کامیابی حاصل کی، اس کے بعد اب وہ طاہر کی بیوی اور شیخ کی بیٹی ہونے سے زیادہ قوم کی ایک قابل احترام بیٹی کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن شہر کے معزز گھرانوں کی عورتوں کو اپنے مکان پر کھانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے تاتاریوں کے مظالم بیان کرنے کے بعد یہ اپیل کی کہ وہ مردوں کو خواب غفلت سے جگائیں، ورنہ وحشت و بربریت کا طوفان ہمسایہ ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہندوستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اجتماعی خطرے کے مقابلے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ثریا نے انہیں سمجھایا کہ اگر قوم کی عورتیں فرض شناسی کا ثبوت دے تو مردوں میں سے کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ بیوی اپنے شوہروں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو اور مائیں اپنے بیٹوں کو قوم کا ساتھ دینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ صرف مردوں کا اتحاد اور ایثار قوم کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ ثریا نے ہندوستان کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ اگر سلطان اور عمرہ کے اختلافات کم نہ ہوئے تو تاتاریوں کی سہ پاتے ہی ہمارے خلاف اس ملک کے کروڑوں غیر مسلم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ثریا کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ تمام خواتین نے اپنے اپنے گھروں کے مردوں کو سمجھانے کا عہد کیا۔ یہ ابتدا حوصلہ افزا تھی۔ اس کے بعد ہر محلے کی عورتیں ثریا کو تبلیغ کی دعوت دینے لگیں۔ تقریباً ہر شام کسی نہ کسی عورت کے گھر میں جلسہ ہوتا اور ثریا وہاں تقریر کرتی۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کی موجودگی میں دہلی چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سندھ سے ساگر کے علاقے میں ڈیرا ڈال کر باہر کی اسلامی سلطنتوں سے اپنی اپیل کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ طاہر اور ثریا چند ہفتوں میں دہلی کے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان شمس الدین التمش کی درخواست پر اس کی مملکت کے دوسرے شہروں کا رخ کیا۔ ان کی شہرت ہمیشہ ان سے ایک منزل آگے رہی۔ ہر شہر میں ان کا نہایت شاندار استقبال اور خیر مقدم کیا گیا۔ ثریا عورتوں کو تبلیغ کرتی اور طاہر مردوں میں جا کر حرارت ایمانی زندہ کرتا۔ وہ مساجد میں تقریریں کرتا، فوجی چوکیوں میں جا کر سپاہیوں کی پریڈ دیکھتا اور ان کے ساتھ